खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 222 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं नजात के उस अजीम काम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में किया, कि ऐ बाप तूने हमें अपने बेटे बनने का और घर के लोग चरागाह की भीड़ें बनने का फ़ज़ल बख्शा। हमारे नाम किताब हयात में लिखे, हमें आसमानी मुकामों पर बिठाया। सो खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो आज के सारे प्रोग्राम में, रिकॉर्डिंग में। खुदावन तू अपने लोगों का रहनुमा हो। तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को, पास्टर अजीम रहमत को और सारे स्टाफ को जो रिकॉर्डिंग में तेरे लोगों का मददगार है, सबको बड़ी बरकत दे। और नाजरीन को, देखने सुनने वालों को आज अपने कलाम के वसीला से बड़ी कसरत के साथ बरकत अनायत कर ज़िंदगियाँ बदल जाएं और खुदावंद तेरा जलाल तेरे बंदों के दरमियान ज़ाहिर हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 21वीं आयत से 34वीं आयत तक। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, शिमाउन शिमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तू 3 बार मेरा इनकार न करे कि मुझे नहीं जानता। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त, चूँकि बड़ा मरूफ ये हवाला है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसे अक्सर कोट करते रहते हैं, अपनी डेली गुफ्तगू में भी इसे याद करते रहते हैं। सो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके बारे में जो अमीक सच्चाइयाँ हैं, जो गहरी बातें हैं, उनको जानना, सीखना, ताकि हम बेहतर तौर से खुदा के कलाम को समझ सकें। सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर अजीम रहमत साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा है, शिमाउन शिमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अपने शागिर्दों से। थैंक यू वेरी मच नवर साहब। मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये बात बयान की थी कि मुक़द्दस लूका जो अंजील अपनी लिख रहा है, उसके लिखने का जो अंदाज़ है, स्टाइल है, बड़ा कमाल का है। और कई बातें जो है वो दूसरे मुसन्निफ़ीन से ज़्यादा बेहतर और क्लियर लिखता है। जिसमें से एक बात ये भी है जो अभी हमने लिखी है, लूका ने ख़ुसूसी तौर पर इसको पिन पॉइंट किया कि क्या सिचुएशन थी रसूलों के ऊपर। और शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। अच्छा, एक तो ये जब एड्रेस करता है यीशु मसीह तो सिंगुलर है शमौन, लेकिन जब स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करता है, जब लफ्ज़ शैतान का बीच में ज़िक्र करता है यीशु मसीह, तो ज़हन में रखें कि ये रूहानी जंग है। यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह वो देख रहा है जो अब ये नहीं देख रहे। किस तरह हर परसिक्यूशन और दुख और अटैक्स जो अब खुदा के बादशाहत के अगेंस्ट करने का प्लान रखता है, बिहाइंड द सीन वो सेटन है।
تو ایک تو یہ آیت ہمیں بڑا زبردست میسج دے رہی ہے کہ خدا کے لوگوں کے اگینسٹ شیطان متحرک رہتا ہے اور وہ حالت جنگ میں رہتا ہے اور وہ پوری طاقت لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا کے کام کو، اس کی بادشاہت کے کام کو روکا جائے۔ تو یسوع مسیح ایک تو اس روحانی عالم میں دیکھ سکتا ہے، اور یسوع مسیح اس حقیقی جو دشمن ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو، اب وہ پلورل میں آ گیا، یعنی بیسیکلی ساروں کو ہی، جتنے بھی تم ہو مانگ لیا ہے۔ مانگ لیا کا مطلب ہے کہ نو ہی از گوئنگ ٹو پلان، جیسے افسیوں کے خط کے 6 باب میں لکھا ہے تمہاری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ ان طاقتوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں، پس تم خدا کے قدرت میں اور اس کے زور میں مضبوط بنو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو۔ ابلیس کے منصوبوں کا وہ پلانز بناتا ہے، وہ سکیمز بناتا ہے۔ تو شمعون چونکہ بہت اوور کانفیڈنس تھا، یہ بھی ایک بڑا زبردست میسج اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم بڑے ہی جذباتی ہوتے ہیں کہ میں نے کر لینا ہے۔ آپ نے سرمن تیار نہ بھی کیا ہونا تو میں نے کئیوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے کر لینا، رول کو تو اس کی تیاری ہو جانی ہے ہماری۔ آپ نے دعا بھی نہیں کی، آپ نے پریپریشن نہیں کی، آپ نے خدا سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ جو اوور کانفیڈنس ہے نا یہ ڈینجرس ہے۔ حالانکہ وہ پورا کانفیڈنس ہے کہ میں مرنا بھی پڑا میں نے مر جانا آپ کے ساتھ، مجھے قید میں بھی جانا پڑا تو میں نے چلے جانا ہے، لیکن خداوند چونکہ قادر مطلق ہے، وہ ساری عالموں کو جانتا ہے، تو اس نے کہا نہیں پطرس، ابھی جو ہونے والا نا بعد میں وہ تو نہیں جانتا، دیٹ از یور پرسیکیوشن۔ اور آپ جانتے ہیں ہسٹری موجود ہے کہ پھر رسولوں کو کیا اور میں پھر کہوں گا کہ اس بات کے بھی صحیح معنی دیکھنے کے لیے کہ کیا شمعون نے ایسے کیوں کیا یا کیا سچویشن ہوئی، میں کہوں گا لوکا کی دوسری کتاب اعمال کی کتاب ضرور پڑھیں، آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ کس طرح پھر پطرس پر ہاتھ پڑا اور کس طرح یعقوب پر ہاتھ پڑا اور کس طرح ان کو قید میں ڈالا اور کس طرح پھر یہ مفوق الفطرت قدرت سے نکلے بھی اور کس طرح ان کی زندگیاں اسی گاسپل کی خاطر پھر وہ مرے بھی اور شہید بھی ہوئے۔ لیکن یہ سچویشن اوور کانفیڈنس ہے، ابھی پاک روح سے مامور نہیں ہے، یہ ابھی ان کی زندگی کے اندر یہ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو میں ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ پلیز اوور کانفیڈنس ڈینجرس ہے۔ جب تک باقاعدہ کوئی شخص خدا کو جانتا نہیں، خدا کے کلام سے واقف نہیں، خدا کے کلام کو سمجھتا نہیں، اس کے لیے کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ڈیفینیٹلی اس کی قیمت ہے۔ جب آپ دیانتداری سے منادی کریں گے تو یہ صلیب ہے، یو ہیو ٹو پے۔ تو آپ اس کی تجزیہ کیے بغیر، لاگت کا اندازہ کیے بغیر یہ سچویشن میں نہ آئیں کہ آپ فوری طور پر ہی کہہ دیں کہ جی مجھے تو مرنا بھی پڑا تو میں مر۔ آپ کو پتہ ہے جتنی دفعہ بھی مسیحیوں کے اوپر اظہار ثانی یہاں پر اظہار ثانی کہیں یا کیا کہنا چاہیے، جب بھی ہمارے جلاؤ گرو یہاں پہ ہوئے تو بہت سارے مسیحیوں نے بڑے ایسی حرکتیں کی جو دعویٰ کرتے ہیں ہم تو مسیح کی خاطر کر رہے ہیں، جذباتی ہو کے، ایموشنل ہو کے ایسے سٹیپس انہوں نے اٹھائے، ایسی حرکتیں کی، اس سے پوری قوم متاثر ہوئی، چرچ متاثر ہوا، اور کرتے وہ اپنی طرف سے اوور کانفیڈنس ہیں کہ جو کہ میں مسیحی ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ یہ ڈینجرس ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ تو یہ شمعون کو خداوند نے نا نارمل بھی کیا گیا، ہم بڑے دیکھیں گے بھی، اس نے کہا کہ نہیں اتنا کانفیڈنس ابھی ٹھیک نہیں ہے جتنا تو بلڈ کر رہا ہے، ابھی تجھے ضرورت ہے میری۔ تو ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری جنگ ابلیس سے ہے، اور جو کچھ ہم پر ہونے کی ٹرائی کرتا ہے وہ ایوب کی طرح پیچھے ابلیس اس کا استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ انسان جب باغی ہو جاتا ہے نا تو وہ فائدہ ابلیس اٹھا لیتا ہے، خود بخود اٹھا لیتا ہے، یعنی ہم جان بوجھ کر اس کے کنگڈم میں اندر جا رہے ہیں کہ جی آپ مجھے یوز کریں۔ تو جب آپ نجات پا جاتے ہیں آپ اس کی سلطنت سے باہر آ جاتے ہیں، اور اعمال کی کتاب آپ کو وہ پکچر دکھا دیتی ہے کہ اب آپ کس طرح وفاداری سے خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ اور یہاں پر جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے شمعون پر اس بات کو واضح بھی کیا ہے، کلیئر بھی کیا ہے کہ یہ سچویشنز آ سکتی ہیں۔ بہت دفعہ جو مسیحیت ہے یا مسیحی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم مسیحی ہو گئے ہیں، اب مصیبتوں کا، مشکلات کا آنا جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو تو بیان کیا ہے کہ ابلیس تو اپنا کام کرے گا اور ابلیس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، شیطان مختلف ہتھکنڈے استعمال کرے گا، لیکن جو سب سے اتم بات یہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے آگے بیان کی ہے، جس کا ابھی ہم تذکرہ بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ خداوند یسوع مسیح مشکلات کو خود بھی اجازت دیتے ہیں آنے کے لیے، پرابلمز کو بھی اجازت دے سکتے ہیں، بیماریوں کو بھی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ ان کا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتے، وہ ہر طرح کی مصیبت میں، مشکل میں ہمارے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب 32ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے پہلے تو بیان کیا کہ ابلیس تو کرے گا جو اس نے کرنا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ساتھ نہ چھوڑنے کا بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، اس کی مدد، ہیلپ ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیں پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ ہم نے جیسے پہلے بھی جب وہ لاسٹ ورڈس میں اس وضاحت کو دیکھا ہے کہ ایکچولی جب ہم پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور موسٹلی کرسچنز جو ہیں وہ زیادہ تر ابلیس پر ہی الزام لگاتے ہیں، آلدو جب وہ مشکلات یا بیماریوں یا ساری جتنی بھی ہمارے ٹرائل ٹیمپٹیشنز ہیں، کرائسز ہیں، ان سب کا سورس یا منبع تو وہی ہے۔ لیکن ایک رائٹر کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ایکچولی خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں 3 جو ہے وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے باعث ان کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں یا وہ مشکلات کو فیس کرتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے کہ کئی بار ہماری زندگیوں کی مشکلات جو ہیں وہ ہماری اپنی حماقت اور بے وقوفی کے باعث ہوتی ہیں، اور پھر سیکنڈلی جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ آلریڈی ہمارے پیچھے ہے اور وہ پھنسانا چاہتا ہے، موقع ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کیسے ایمانداروں کو گرایا جائے۔ یس، اور تھرڈلی جو ہے خداوند الاؤ بھی کرتا ہے، جیسے ایوب کے معاملہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی خداوند نے الاؤ کیا ہے، لیکن تو بھی ہر طرح کی مشکلات جو ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری مشکلات ابلیس کی طرف سے ہیں یا ساری کی ساری مشکلات خدا کی طرف سے ہیں۔ کچھ ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ جب مسلسل لوگ گناہ میں گرتے ہیں تو پھر اس کی ججمنٹ جو ہے وہ آتی ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا بندہ پطرس رسول جو ہے یہ ڈسائپلز میں اوور کانفیڈنٹ، بولڈ، انیشیٹو ٹیکر اور ہر بات میں پہل کرنے والا ہے، اور اسے اپنی ذات پر یا اپنی جو مائنڈ فیکلٹی یا اوورآل اس کی جو بینگ ہے اس پہ بڑا بھروسہ ہے، توکل ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اسی لیے اس نے خدا نے کہا کہ یہاں پر جب اس سے لاسٹ ورس میں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، ابلیس نے تمہیں مانگ لیا، تم مجھے چھوڑ دو گے، تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ جیسے پچھلے 3.5 سال میں تیرے ساتھ ساتھ رہا ہوں، باقی تو چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن خداوند نے اس بات کو جان لیا کہ ان کو جو ہے وہ جیسے گھیوں کو پھٹکا جاتا ہے، ابلیس نے مانگ لیا ان کو پھٹکا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا، لیکن خداوند نے ان کے ساتھ اس بات کا پرومس بھی کیا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔
اور پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند کا جب وہ یہاں پر ایک پرومس جب وہ پریئر کا ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، Praise God. اور پھر اس کے بعد کہ جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. سو خداوند جو ہے اگرچہ ہماری زندگیوں میں کئی بار کرائسس آ سکتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کے باعث، اپنی حماقت کے باعث، اپنے گناہ کے باعث، نافرمانی کے باعث یا جسم میں زندگی گزارنے کے باعث گر سکتے ہیں، لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. اور جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 7ویں باب کی 25ویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے کو دیکھیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے کیسے آج بھی شفاعت کر رہے ہیں. 7واں باب اس کی 25ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. سو یہ پرومس جو خدا کے بندہ پطرس کے ساتھ کیا گیا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، سو خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. سو وہ خدا اور ہمارے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے. سو آج بھی جب ہم ویک ہوتے ہیں، سو جیسے پطرس اگرچہ بہت بولڈ ہے، بڑے وعدے ہیں اور بہت کانفیڈنٹ ہے اور سب سے پہل کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گر گیا، اس سے انکار ہو گیا، لیکن خداوند پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے. اور یہاں پر پھر اس سے یہ بھی کہا گیا کہ جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرا. اور انگلش میں ہے کہ اینڈ دو آر کنورٹڈ، جب تو دوبارہ سے بحال کیا جائے، جب تو دوبارہ سے رجوع کرے. سو اس سے مراد کہ اگرچہ خداوند کے لوگ کئی بار گر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں کہ وہ ہمیشہ گرے ہی رہیں گے. اور کلام اس بات کو بیان بھی کرتا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے لیکن خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہو صادق، شریر نہ ہو، خداوند کے ساتھ فیتھفل ہو، خداوند کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہو اور خداوند کی اوبیڈینس، تابعداری میں زندگی گزارتا ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے خداوند نے اس سے کہا کہ جب تو بحال کیا جائے، جب تو رجوع لائے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. سو خداوند ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو اس لیے ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو مضبوط کریں. سو یہ سب کچھ اگر کوئی بحال کیا گیا ہے، اگر کوئی دوبارہ سے رجوع لایا ہے اور اگر کوئی دوبارہ سے سٹرونگ کیا گیا ہے اور اس کو خداوند نے خدمت دی ہے، منسٹری دی ہے، وسائل دیے ہیں، انوائنٹنگ دی ہے اور اسے اپنے ایریا میں سرفراز کیا ہے، تو یہ اس کی اپنی خوبی نہیں ہے. کیونکہ ہم پطرس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر تو وہ بہت سٹرونگ تھا لیکن تو بھی وہ گر گیا، اس نے انکار کیا. سو یہ سب کچھ اگر کوئی بحال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے فضل سے ہے، اس کی وہ شفاعت ہے جو ہمارے لیے آسمانی مقاموں سے جاری ہے. تو اس لیے ہم نے بھی اپنے بھائیوں کو، جیسے ہم پر نگاہ ہوئی ہے، جیسے ہم بحال کیے گئے ہیں، جیسے خداوند نے ہمیں مضبوط کیا اور ہمیں فضل بخشا کہ ہم رجوع لائے ہیں، سو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو بحال کریں، اپنے بھائیوں کو مضبوط کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم مضبوط کرنے والے ہیں یا دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو کمزور کرنے والے ہیں، اور ہم اٹھانے والے ہیں یا ہم گرانے والے ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں یا پھر ہم اپنے بھائیوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے ہیں. میں چند ایک حوالہ جات پڑھوں گا نہیں لیکن ان کا تذکرہ ضرور یہاں پر کروں گا. رومیو کا خط اس کا پہلا باب 11ویں آیت، یہاں پر پولس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں تمہیں مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور پھر پہلا تیموتھیوس 3 باب 2 آیت، وہاں پر بھی وہ کہتا ہے
کہ میں نے تیموتھیوس کو اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں مضبوط کرے. اور اسی طرح دوسرا پطرس پہلا باب 12ویں آیت اور پھر پہلا پطرس 5واں باب 10ویں آیت، یہ سارے حوالہ جات اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ جیسے مسیح نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ہمیں مضبوط کیا ہے، بحال کیا ہے، سو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو مضبوط کریں، بحال کریں. جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو وہ گرے نہ رہیں، انہیں چھوڑ نہ دیا جائے. ہم جب وہ کرٹیکل نہ ہو جائیں اور ہمیشہ ان پر کرٹیسائز ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں اور پھر سے مسیح میں انہیں بحال کریں اور مضبوط کریں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 33ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ چونکہ یہ اپنے کانٹیکس میں یہ آیت جو ہے وہ رسولوں کی پیچھے جو ساری سچویشن ہے جس کے ساتھ یسوع مسیح ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کو روحانی جنگ کے بارے بیان کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح جب میں ان سے جدا ہوں گا یا آسمان پر واپس چلا جاؤں گا تو کیا ان پر ہونے والا اس کے بعد. اور خود اپنی ان زندگی کے بارے میں بھی یسوع مسیح کی طرف اشارہ وہ گائے بگائے کرتے رہتے تھے کہ کس طور سے ابن آدم مصلوب کیا جائے گا، دکھ اٹھائے گا اور پھر صلیب پر چڑھا دیا جائے گا. تو ایک بات میں پھر یہ ضرور ناظرین کو کہوں گا، یہ جو سچویشن ہے لوکا لکھ رہا، یہ وہ ان کی حالت ہے جس میں ابھی رسولوں کے اعمال کی کتاب کا آغاز نہیں ہوا. مقدس لوکا کی بات کو اور رسولوں کی وہ حالت جس میں ابھی ان کو نجات کا گہرا تجربہ نہیں ملا، ابھی ان کو روح القدس کا ایکسپیرینس نہیں ملا، رسولوں کے اعمال کی کتاب کو سے ہٹ کے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ کوئی بھی شخص جو مذہبی ہو سکتا ہے وہ ان کی طرح اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی سمجھتا ہو، لیکن جب تک اس کی زندگی میں روح القدس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اعمال کی کتاب والا تجربہ نہیں ہوتا، اس کو بھی ان کی طرح بہت سی باتیں میں بھی سمجھ نہ آئیں. تو ہم نے اس کو یہ فوکس نہیں کرنا کہ دیکھیں کہ یہ تو شمعون اگر ایسے کہہ رہا ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. یہ موازنہ آپ اعمال کی کتاب میں کریں، کیونکہ ابھی ان کو وہ تجربہ نہیں ہے، اس لیے وہ اوور کانفیڈنس ہے. گو وہ یسوع مسیح کو بطور مسیح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہت لے لے گا، یسوع مسیح ہی بادشاہ ہوگا اسرائیل کا. اور یہ پیچھے یہ انجیل جب ہم کا سروے ہم نے کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری باتیں رسولوں کے ذہنوں میں موجود تھیں کہ بالآخر ہماری نجات بہت قریب ہے اور یسوع مسیح ہے اور یہ سلطنت لے لے گا. اور ہم نے پیچھے یہ ڈبیٹ بھی سنی جس میں وہ بڑا چھوٹا ہونے کی ڈبیٹ بھی جاری ہے ان کے اندر، کیونکہ وہ بالکل یسوع مسیح کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، ایک سیاسی لیڈر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ یسوع مسیح ٹوٹلی اسپریچول گفتگو کر رہا ہے، روحانی گفتگو کر رہا ہے. تو جب تک آپ روحانی نہیں ہوں گے، جب تک یسوع مسیح کی نجات کا تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں، آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں لیکن آپ اسپریچول نہیں ہو سکتے. جب یہی رسول اسپریچول ہوئے تو یہ نہ صرف یہاں پر تو گفتگو اس نے کی کہ میں قید میں کیا بلکہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، تو یسوع مسیح چونکہ ابھی حالت کو سمجھتا ہے ان کی کو، لیکن بڑا زبردست نقطہ یہاں پر ایک ہمیں نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے. دعا کسی کو بھی نجات تک لا سکتی ہے، دعا کسی کو بھی ابلیس کے شکنجے سے بچا سکتی ہے. دعا آپ کو سخت سے سخت ایذا رسانی میں مسیح کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا اور وفاداری سے کھڑا ہونے میں مددگار ہو سکتی ہے.
تو یہ ایک میسج بھی ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم دعا میں کتنا ٹھہرتے ہیں، ہم اعمال کی کتاب کا تجربہ کتنا رکھتے ہیں، اور خصوصی طور پر دوسرے باب کا تجربہ، رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، جو چرچ کا آغاز ہے، جو صحیح کلیسیہ کا آغاز ہے، جہاں سے یہی رسول جب یہ بدلے پھر یہی پطرس دیکھے جس نے انکار کیا تھا، 3000 لوگ پہلے سرمن میں چینج ہوئے، اور اتنی دلیری سے کلام اس نے سنایا، اتنی دلیری سے اسی خوشخبری کی منادی کی، مصلوبیت کی بات کی، مسیح کی بات کی، کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی پطرس ہے جس نے یہ انکار کر دیا، یہ وہی پطرس ہے جو ایک طریقے کا خداوند سے پھر منہ موڑنے کی طرف چلا گیا، اور جب اس کو روح القدس کا تجربہ ہوا تو ان کی زندگی میں یہ کیا۔ تو میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہت کا ایکسپیرینس نہیں اور روح القدس کا ایکسپیرینس نہیں، آپ اوور کانفیڈنس ہو سکتے ہیں، اور وہ جو روحانی زندگی کی باتیں ہیں وہ لفظوں کی شکل میں تو بھی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ پریکٹیکل ہم نہ کر سکیں، ہم میں طاقت نہیں وہ کرنے کی۔ اس لیے وقت جب آئے ایسی گواہی دینے کا، تو اگر ہم دنیاوی ہیں تو ہم بھی پطرس کی طرح شاید ہم بھی منہ موڑ سکے۔ تو میرے پہ ایک دن سوال بھی کسی نے کیا تھا کہ اگر آپ کوئی کہہ دے، جھوٹ پر بات ہو رہی تھی، تو ہماری کلاس میں MOL کی کلاس میں پروفیسر نے کہا کہ فرض کرے کہ جو کوئی ایسا سینسٹیو قانون توڑ کے اور وہ بندہ آپ کے گھر میں آ جائے اور چھپ جائے، تو ایسی سچویشن میں آپ کیا سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے؟ تو میں نے کہا دنیاوی ہوتے ہوئے تو میرے لیے شاید مشکل ہوگا اس بات کو کرنے کے لیے، لیکن روح القدس ڈیفینیٹلی اپنی حکمت اور سمجھ مہیا کرے گا، اور ایسی کریٹیکل سچویشن میں جہاں پہ چناؤ لینا پڑ جائے کہ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، جھوٹ سے نقصان ہو جائے گا تو پاک روح مدد کر سکتا ہے۔ تو رسولوں نے بھی یہ سیکھا کہ ان کی آزمائشوں میں، ان کے دکھوں میں اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ نہ صرف مرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ یہی پطرس، آپ کو پتہ روم میں جب وہ قید ہو گیا اور اس کو پکڑا گیا، تو اس نے پھر یہ کہا کہ اب میں لائق بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں اپنے خداوند کی طرح مصلوب کیا جاؤں، مجھے الٹا مصلوب کیا جائے۔ اور یہ ہسٹری کے اندر بات ہے کہ پطرس نے خود اپنی گرفتاری دی، اور پطرس نے درخواست کی کہ مجھے الٹا سلیب چڑھایا جائے، اور اس کو الٹا ہی چڑھایا گیا اور وہ مصلوب ہوا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور یہ سب کچھ تب ہوا ہے جب روح القدس سے وہ معمور ہو گیا ہے۔ جب تک معموری نہیں، جذبات تو ہیں، لیکن دراصل وہ جو خداوند یسوع مسیح اس سے میچورٹی، بلوغت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کی زندگی میں ابھی نہیں ہے۔ سو یہ تب آئی ہے جب روح القدس آیا ہے۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی معموری کو اپنی زندگیوں میں لیں، اور ہمیں مقدس پطرس کی زندگی سے تو ایسا روح القدس کا ایک تجربہ ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ روح القدس کی معموری کے بغیر، روح القدس کے بپتسمے کے بغیر، روح القدس کی بھرپوری کے بغیر زندگیاں ایسے ہی ہیں جیسے ٹھنٹھناتے پیتل کی مانند ہیں اور خالی ہیں، جس طور سے وہ بھی بڑے نعرے مارتا ہے خالی، اس طرح سے کئی لوگ نعرے مار سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پختگی جو ہے اور جو بلوغت ہے اور جو میچورٹی ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے ہے۔ اب جیسے روح القدس اس کی زندگی میں جب عید پینتیکوست کے دن انہیں روح القدس کا یہ مسا ملا ہے، وہ معموری ملی ہے، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اور اس کے پہلے والی جو زندگی ہے، آسمان زمین کا آپ کو فرق نظر آتا ہے، اس لیے کیونکہ اب روح القدس نے انہیں معمور کر دیا ہے، بھر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پہ روح القدس کے کنٹرول میں کر دیے گئے ہیں اور روح القدس کے تابع ہو کر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک روح القدس کا کنٹرول نہیں، اپنے جذبات ہیں، کچھ بھی کہہ سکتا ہے انسان، لیکن وہ کر نہیں پایا، اس لیے کیونکہ روح القدس کی معموری کے بغیر یہ سب کچھ۔ لیکن جیسے ہی روح القدس نے انہیں معمور کیا، بھرپور کیا ہے، تو اب وہ نہ صرف کہتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے، پریکٹیکلی ایسا کیا بھی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، 34ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پر جو ہے، چونکہ پطرس
بہت دعوے کر رہا ہے اور اس کے بڑے بڑے کلیمز ہیں کہ میں تیرے ساتھ قید ہونے کے لیے بلکہ تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یس. سو خداوند نے اس کو اس بات کے لیے جو ہے وہ چیلنج بھی دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ خداوند کے پلان میں تھا. ابلیس نے مانگ لیا تھا اور خداوند بھی چاہتا تھا کہ وہ اس ٹرائل میں سے گزریں تاکہ وہ اس بات کو جان جائیں کہ جسم پر بھروسہ کر کے وہ ابلیس پر یا ابلیسی ارواح پر یا اپنے ٹرائلز پر غالب نہیں آ سکتے. یس. تو اس لیے خداوند نے اس سے کہا کہ میں جب ہم متی رسول کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام کہتے ہیں کہ وہاں پر خداوند نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار تو میرا انکار کرے گا. اور یہ پیسج اور یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ چاروں اناجیل کے رائٹرز اس کو بیان کر رہے ہیں. یس. لوکا نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 22ویں باب کی 34ویں آیت کے اندر بیان کیا ہے, اور پھر متی رسول جو ہے وہ اس کو 26ویں باب کی 34ویں آیت میں, اور پھر مرکز رسول جو ہے وہ 14ویں باب کی 31ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار تو میرا انکار کرے گا. اور ایون کہ یوحنا رسول اپنی انجیل میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا. اور یہاں پر جو ہے وہ پترس متی رسول کے اور لوکا اور یوحنا کے درمیان اور جو چوتھا جو مرکز ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا ہمیں ڈفرنس نظر آتا ہے. اگرچہ جب ہم روایتی انداز سے یا اس وقت کی روایت پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی جو ہے مرکز بھی متی رسول اور لوکا رسول اور یوحنا رسول ہی کی تائید کر رہا ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں یہ روایت تھی ورنس کے نوٹس کے مطابق کہ روایت تھی کہ مرغ جو ہے مڈ نائٹ پہ 2 بار بانگ دیتا, اور پھر جو ہے بریک آف دا ڈے یعنی صبح ہونے کے جب قریب ہوتی تھی تو پھر 1 بار وہ بانگ دیتا تھا. اور لیکن خدا کا بندہ جو ہے وہ جب وہ گل اپنی کمنٹری میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بیسیکلی یہ بھی ایک روایت تھی کہ ایک مرغ جو ہے وہ رات کے وقت 2 بار بانگ دیتا اور اس کے بعد مڈ نائٹ پہ 1 بار اور پھر جو ہے وہ صبح ہونے کے قریب 1 بار بانگ دیتا. لیکن اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مرغ جو ہے وہ 2 بار بانگ دے گا تو 3 بار تو میرا انکار کر چکے گا. سو اس طرح خدا نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, اور جو انگلش ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر کہ ویئرلی, اس سے مراد کہ اٹ از ٹرو, اے مین, یعنی کہ یہ کنفرم ہے کیونکہ خداوند کا کلام ہے اور خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ لا تبدیل ہیں, کبھی بدلتے نہیں ہیں. اگرچہ پترس جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ اور بہت بولڈ اور بہت جو ہے وہ اپنے جسم پہ یا اپنی ذات پہ بھروسہ کر رہا ہے, لیکن خداوند کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے, یہ ٹرو ہے اور ایسا ہی ہوگا. سو اس سے مراد خداوند یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف تم میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے بلکہ مجھے چھوڑ کر بھی چلے جاؤ گے. اور پترس کے لیے تو یہاں تک کہہ دیا کہ باقی تو صرف ٹھوکر ہی کھائیں گے, وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے, لیکن تو میرا انکار بھی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ 1 بار انکار کرے گا بلکہ بار بار یعنی 3 بار تو میرا انکار کرے گا. سو اس کا یہ بھروسہ تھا, لیکن تو بھی خدا نے اس بات کو اسے کنفرم کیا کہ تم جو کچھ بھی ہو میرے فضل اور میرے رحم کے سبب ہو. اس لیے کوئی بھی شخص آج کے دور میں بھی اپنی رائچیسنس پہ
अपने रास्तबाजी के कामों पे भरोसा करके खुदावंद के साथ नहीं चल सकता, या अपनी कुव्वत, अपने वसाइल, अपनी एजुकेशन या अपने टैलेंट पे बेस करते हुए खुदावंद के साथ नहीं चल सकता। ये सब चीज़ें जो है वो पतरस के अंदर भी मौजूद थी, लेकिन तो भी हम देखते हैं कि वो गिर गया। और उसके साथ साथ हमें इस बात से, इस पैसेज से ये बात भी सीखते हैं कि हमें ऑल द टाइम वी नीड टू डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। हमें खुदा के फजल पे ही भरोसा करना है, चाहे हमारी जितनी बड़ी बुलाहट क्यों ना हो, एनॉइंटिंग, मिरेकल्स और साइन एंड वंडर्स, हीलिंग का काम, चाहे हमारी मिनिस्ट्री का फैलाव जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, तो भी हमने भरोसा जो है वो अपने खुदावंद पर ही करना है। कि हम अगर खुदावंद के साथ अपनी क्रिश्चियन वॉक में, अपनी प्रेयर्स में और क्रिश्चियन फेथ में उसके साथ कायम रह सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके फजल, उसकी फेवर और उसके रहम की बदौलत है। अदरवाइज अगर हम अपने पर भरोसा करें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस मिनिस्ट्री को रन कर रहा हूँ, मेरे करने से ये सब कुछ हो रहा होगा और मेरे पास वसाइल है, मेरे पास टैलेंट मौजूद है, मैन पावर मौजूद है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि पतरस ने इस तरह के कई दावे किए, लेकिन खुदावंद ने कहा कि नहीं, तू मेरा इनकार करेगा। सो इसलिए हम जो कुछ भी हैं उसके फजल और उसके रहम की बदौलत हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें कि हम जो कुछ भी हैं और आइंदा भी होंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके फजल की बदौलत ही पॉसिबल है, मुमकिन है। और मुक़द्दस पतरस ने तो तजर्बे से ये बात सीखी है। हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इन तजर्बात से सीखें कि किस तौर से हमने खुदावंद के साथ बड़ी पुख्तगी के साथ एक रिलेशनशिप कायम करना है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होगा जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंड करेंगे और रूहुल कुद्स पर तकिया करेंगे, रूहुल कुद्स के ताबे रहेंगे और उसके कंट्रोल में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टमनी शेयर करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना न भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।